नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़हना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग 26वें सिपारे पे हैं और 26वें सिपारे में हम सूरह काफ पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने कल जहन्नमी लोगों की खसूसियात पढ़ी थी और अल्लाह से तौबा मांगी थी कि अगर खुदा न खास्ता गलती से उसका कुछ थोड़ा सा भी कुछ अक्स हमारे अंदर है तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसको दुरुस्त कर लें, अपनी हाल की इस्लाह कर लें और अल्लाह की तरफ पलट आए। और साथ साथ हमने जो अभी पढ़ा था उसमें आगे खसूसियात थी मोमिनीन की, उसको भी साथ साथ देखते जाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और हमने आयत नंबर 30 में ये भी पढ़ा था कि जहन्नम कलाम करेगी। और क्या कलाम करेगी? हल मिन मजीद, कोई और भी है? और जिससे हमने देखा था कि अल्लाह ताला जिसको चाहे गोयाई अता फरमा सकते हैं। बहरहाल आयत नंबर 32 से हम ये ऑनवर्ड जो है वो शुरू करते हैं कि जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुसूसियात बताई थी। अब हम देखते जाते हैं और चेक करते हैं कि ये खुसूसियात हमारे अंदर हैं, और अगर नहीं है तो कोशिश करनी है कि वो खुसूसियात हमारे अंदर पैदा हो जाए। आयत नंबर 33 को मैं बा मुहावरा पढ़ती हूँ। जो अल्लाह से बिन देखे डरता रहा और रजू लाने वाला दिल लेकर आया। हमने यहाँ तक पढ़ा था इन्हीं के अल्लाह को देखे बगैर डरने वाला, महसूस ना होने और नजर ना आने के बावजूद अल्लाह सुब्हाना ताला से डरना, और एलानिया नजर आने वाली हस्तियों से ज्यादा डर रखना, ये एक मोमिन की बड़ी खूबी है कि वो रहमान को रहीम समझने के बावजूद इसकी नाफरमानी से बचता है। फिर हमने पढ़ा आयत नंबर 30, और फिर रजू करने वाला दिन लाया, यानी कि रजू करने वाला दिन, यानी कि मरते दम तक अल्लाह के पसंदीदा रास्ते पे कायम रहा, अल्लाह की फरमा बरदारी करते करते अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गया। अब इसको जितनी हमने ये खसूसियात यहाँ तक पढ़ी थी 33 तक, उसको हम दोबारा से देखते हैं कि अल्लाह ताला की अदालत में ये है। आयत नंबर 31 से 35 तक हमने 34 तक पढ़ा था। अच्छा, 33 तक पढ़ा था, 34 भी देख लें। अदखुलू हुआ, अदखुलूहा, आपके साथ पेज शुरू शेयर हुआ है जी, सबको नजर आ रहा है? जी, अदखुलू हा, दाखिल हो जो, हा इसमें भी सलाम, सलामती के साथ। जालिका ये, यौमुल खलूद, खलूद खालिदीन से है कि ये दिन हमेशा रहने वाला है। बाम मुहावरा है कि इसमें अमन सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है। आयत नंबर 35, लहुम, ल लिए हुम उनके, उनके लिए माँ जो, ये शाऊना, ये शाऊना जो वो चाहेंगे, फी हा इसमें, वाला दईना और हमारे पास मजीद, मजीद और ज्यादा है। बा मुहावरा कि वहां जो चाहेंगे इनके लिए हाजिर है और हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 31 से लेके 35 तक
اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جن لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت کے حقدار ہیں، وہ فوراً جنت کو اپنے سامنے پائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو وہ اپنے وفادار بندوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا۔ اور ان آیات میں جنت کے مستحقین کی صفات بیان کی گئی۔ اب آپ کو یاد ہے کہ پیچھے ہم نے جہنم کے مستحقین کی صفات کی تھی۔ اس میں سب سے پہلی کیا ہے؟ تقوی، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، برائی سے نفرت ہوگی، نیکی کا جذبہ ہوگا، ایسا ڈر، ایسا تقوی، یہ بہترین صفت ہے جنت میں جانے کی۔ اور دوسرا رجوع اللہ، کثرت سے توبہ کرنے والا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کی پسندیدہ کام، اللہ کو جس سے اللہ راضی ہو جائے ایسے کاموں میں اپنی زندگی بسر کرنے والا۔ تیسری کوالٹی حفاظت کرنے والا، توبہ کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ، اگلی کوالٹی اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کی حفاظت کرنے والا، اللہ کی دی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے عائد کیے ہوئے حقوق اور فرائض اور اپنی صلاحیتیں، کوششوں اور محنتوں کی حفاظت کرنے والا، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا۔ پھر آج ابھی جو ہم نے پڑھا، اللہ کو بغیر دیکھے ڈرنے والا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھی، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا ایک امپورٹنٹ حصہ ایمان بالغیب ہے۔ پھر اگلی اس کی کوالٹی کہ وہ رجوع کرنے والا دن لایا، یعنی کہ مرتے دم تک اللہ کے راستے پہ قائم رہا۔ رجوع، ہم یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں، دو غلطیاں کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، جب بوڑھے ہوں گے تب توبہ طائب کر لیں گے اور پھر دیکھا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے ہی مومن اس سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہوتی ہے، وہ فوراً لوٹتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ میں ہے اور چاہے وہ حقوق العباد میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تمام ان خصوصیات کے جو لوگ مالک ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ تمام خصوصیات ہم سب کے، ہمارے بچوں میں، مسلمان امت مسلمان کے ایک ایک فرد میں یہ پیدا کر دے۔ اس کے لیے پھر آیت نمبر اللہ تعالیٰ 34 میں فرماتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ یعنی کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں گوگل وغیرہ میں بھی، تو دنیا میں اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپرری، اور آخرت ہوتا ہے ایٹرنل، ہمیشہ کی۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ ٹیمپرری چیز کے لیے زیادہ کوشش کریں گے یا آپ ایٹرنل چیز کے لیے کوشش کریں گے؟ جی کون بتائے گا؟ انٹرنل چیزوں کے لیے کوشش کریں۔ بالکل بالکل ایسی ہے نا دنیا، اور ہمیں کیونکہ سورہ قاف شروع ہوئی ایسی چیز پر ہوئی کہ یہ لوگ رسالت کا انکار کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ تو یہاں پہ وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ آخرت کے بیسکلی ہم مسلمان سب بہت اچھے ہیں، لیکن جہاں آخرت کے عقیدے کا سوال ہوتا ہے نا، گڑبڑ وہاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ آخرت یعنی کہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی آئے گا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہر بندہ 1 to 1 اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پورے ہم نے بہت سین کلیئرلی جس کو اس کی پکچرائزیشن ہم نے کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ جو جنت میں جانے کے اہل ہوں گے اور ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادخلوہا، آپ سلام سے داخل ہو جائیں اس جنت میں۔ یہ کیونکہ یہ جو جنت کی خصوصیات جو بیان کی گئی اس وجہ سے، اور ہمیشہ آپ اس میں رہیں گے۔ آیت نمبر 35 میں بتایا گیا کہ وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا، اور بھی بہت کچھ۔ جنت کو اگر ہم کہیں ڈسکرائب کریں تو وہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کی خواہش ہے، ہر وہ چیز۔ باجی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ ند خلوہا پڑھنا کہ اد خلوہا پڑھنا؟ جن نون کے چھوٹی نون ہے سر نیچے پڑی ہوئی اس کے۔
دیکھیں جی ایک چیز ہے میں ایکسیپٹ کرتی ہوں سم ہاؤ میری تجوید خراب ہو جاتی ہے جب میں تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں ادخلوہا ہی ہے یہ جو نون ادخلوہا اب یہاں پہ آپ پیچھے آپ دیکھیں نا منیب اب منیب کے نیچے آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے منیب کے نیچے چھوٹا سا کیا نون ہے نا چھوٹی سی. تو یہ ہوگا بی قلبم منیب منیبی ندخلوہا ہاں جی سمجھ آ یہی رہی میں ہے تھینک ندخلوہا نون ساتھ مل جائے گا لیکن جب ہم علیحدہ علیحدہ ورڈ کو کرتے ہیں نا تو ہم الف ساتھ ویسے ہی ساتھ جوائن کر کے کرتے ہیں ادخلوہا یعنی کہ جو میں نے علیحدہ ایک لفظ کو میں نے ڈسکرائب کرنا ہو لیکن اگر میں اس کو پورا پڑھوں گی تو منی بی ندخلوہا ٹھیک ہے جی یو تھینک یو. نہیں بالکل اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ پلیز مجھے اس سے لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ توجہ سے سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے میں اللہ سے 100 معافی مانگتی ہوں کہ اگر کوئی تجوید میں کسی اعراب میں کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیے گا اور مجھے اور میری چیز سننے والوں سب کو اللہ تعالیٰ شرح صدر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے آمین ثم آمین. تو ہم نے دیکھا کہ ایسا شخص جس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرتا ہے اور ہر قسم کی حفاظت جس میں ہم بہت ڈیٹیل سے میں نے بھی آپ سے شیئر کیا کہ عہد و پیمان خواہ یہ عہد اللہ سے ہو یا لوگوں سے ہو نمازوں کی دیکھ بھال کرتا ہے حدود اللہ کا خیال کرتا ہے اور پھر منیب یعنی کہ گناہوں کے کاموں سے لوٹتا ہے باز آتا ہے گناہ ہو جاتا ہے اعتراف کرتا ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے یعنی کہ اس کے دل کو گناہ کے ہر برے کام سے نفرت ہو جاتی ہے اور اگر کیونکہ انسان نسیان سے بنا ہے بھول چوک ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کو رجوع کرتا ہے تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے اور آیت نمبر 35 میں کہا کہ وہاں پہ ہر چیز ملے گی اور مزید یہ جو مزید ہے نا اب یہاں پہ اس کے لیے میں نے پیچھے ساری بیک گراؤنڈ تھوڑی سی آپ نے کی کہ جو کچھ بھی ملے گا یعنی کہ جو انسان جنت کا مستحق ہوگا ہر وہ چیز بچے چھوٹے بڑے معصومیت سے پوچھتے اچھا وہ اس میں آنٹی چاکلیٹ بھی ملے گی ہاں ہاں کیوں نہیں ملے گی ہر وہ چیز جو آپ کو پسند ہے اس میں ملے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور نعمتیں بھی ہیں جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوں گی چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم حاضر اور تیری خدمت کے لیے مستعد ہیں بھلائی تیری ہی دونوں ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تم خوش ہو وہ جواب دیں گے پروردگار ہم کیوں خوش نہیں ہوں گے تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو نہیں عطا فرمایا اسی وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں ایسی نعمت عطا نہ کروں جو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے جنتی پوچھیں گے پروردگار ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا سبحان اللہ یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے کتنی خوبصورت بات ہے اور یہاں پہ یہ جو ہم نے مزید ایک لفظ پڑھا آیت نمبر 35 کے آخر میں والا دینا مزید اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے وہ کیا ہے اللہ کی رضامندی اللہ اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ ایسے کام کروا لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنور جائے آیت نمبر 36 وہ کم اور کتنی احلقنا اردو کا لفظ ہلاک اور نہ ہم نے ہلاک کی قبلہم قبل اس سے یا ان سے پہلے من قرن امت کو کہتے ہیں امتیں ہم وہ اشدو شدید سے شدت سے بہت زیادہ منہم ان سے بطشن یہ ایک آپ کو نیا ورڈ لگے گا بطشن اس کو انڈرلائن کریں بطشن پکڑ قوت میں فنقبو
اب نقبو اردو میں لفظ ہے نقب لگانا. نقب کیا ہوتی ہے؟ وہ گھومے، انہوں نے خوب سیر کی، انہوں نے قریدا، وہ گھس گئے، یہ تمام چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. فنقبو، پس انہوں نے نقب لگائی، یا پس وہ گشت کرنے لگے. فل بلاد، میں، بلاد شہروں میں. حل کیا ہے؟ من محیص، محیص کو انڈر لائن کر لیں، محیص کوئی بھاگنے کی جگہ. با محاورہ آیت نمبر 36. اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے. کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی امتیں جو اللہ کی نافرمانی کر کے ہلاک ہوئیں، وہ ان کفار مکہ سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، بہت زیادہ اسٹرانگ تھیں، اور اپنے ملک میں نہیں بلکہ انہوں نے دوسرے ملکوں میں بھی، یعنی کہ انہوں نے اپنی حکومت کا دائرہ بڑا وسیع بنا ہوا تھا. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں کہیں بھی پناہ نہیں ملی، انہیں کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. یہ قومیں اتنی طاقتور اور جنگجو تھیں کہ انہوں نے اپنے ملک پر اکتفا نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ جو بھی ان کے ساتھ جتنا بھی تھا انہوں اپنی اور قوموں کو بھی انہوں نے کانکر کیا ہوا تھا. لیکن ان کی یہ فتح یابی، ان کا جتنا بھی ایریا جس میں وہ بڑے پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ساری ہماری سلطنت ہے، جب آزاد آیا تو انہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ملی، وہ بھاگ کہیں نہیں سکے. کیا ہم نے پیچھے پوری سٹوریز پڑھی ہیں آپ نے؟ حضرت لوط علیہ السلام آپ اور ایمان والے نکل گئے، پیچھے جو تھے وہ سارے جو تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے. قوم ہود کو لے لیں، قوم سمود کو لے لیں، قوم نوح کو لے لیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا اور باقی عذاب کے لپیٹ میں آ گئے. کہاں بھاگ سکے؟ کیا کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے؟ اچھا آپ اس کشتی میں جا رہے ہیں، میں تو بھاگ کے اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اور آپ کے سامنے ہی وہ ایک موج، ایک لہر آئی اور ان کے بیٹے کو بہا کے لے گئی. تو پھر جب اللہ کا عذاب یا اللہ کا جب چلتا ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا. آیت نمبر 37. انا، بے شک، فی ذالکا، اس میں، لا ذکر، البتہ ذکر نصیحت ہے، لمن، اس شخص کے لیے، کانا ہے یا جو، لہو جس کے لیے، قلب دل، او یا القا، القا پہلے بھی ہم نے پڑھا ڈالنے کو کہتے ہیں یا لگایا، سمع سماعت سے، کان، وہوا اور وہ، شہید یعنی کہ شاہد، گواہ، یا مراد متوجہ ہوا. با محاورہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کے سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے. یعنی کہ جو شخص کان لگا کر، الحمدللہ اس وقت ہم ٹوٹل ہماری اس قرآن کی کلاس میں ہم ٹوٹل سارے کام چھوڑ کے یکسو ہو کے اس کلاس کو، اللہ کے الفاظ کو، اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو شخص کان لگا کر اور دل سے متوجہ ہو کر اپنے آپ کو تعصب سے پاک ہو کے یکسو ہو کے بات سنتا ہے، وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے. یعنی کہ ہدایت اور نصیحت کے لیے دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. یا تو وہ خود اتنی عقل اور سمجھ رکھتا ہو کہ جو پیچھے بتایا گیا کہ سابقہ اقوام، ان سے وہ مورل جو ہے وہ کنکلوڈ کر سکے کہ پچھلی جو قومیں تھیں ان کے تباہ و برباد کی کیا وجہ تھی. اگر کوئی دوسرا اسے سمجھا لے، دوسرا پوائنٹ، تو پوری توجہ سے سننے کے لیے تیار ہو. اور جس شخص میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی وہ کسی واقعے سے سبق حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کہ مورل آف دا سٹوری وہ پک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ایک تو اگر اس میں عقل نہیں ہے کہ وہ پچھلی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے پتا
جو کرٹکس تھے نا وہ کہتے تھے یہ قرآن کے اساطیر الاولین، یہ تو پرانے وقت لوگوں کی کہانی ہے، تو کیوں اللہ سنا رہے ہیں؟ وہ اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ ہم ان سے مورل پک کر سکیں اور اپنی اپنی موجودہ زندگیوں کو بہتر کر سکیں. ہاں جو انہوں نے غلطی کی ہم تو نہیں وہ کر رہے، ہم وہ کرائم وہ سینس تو نہیں کرے جس کی وجہ سے وہ قوم لے ڈوبی، اللہ کا عذاب آ چکا، ہم نے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے. یا تو وہ پوائنٹ ہے، یا اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم نے مورل پک نہیں کیا اور ہمیں کوئی بتا رہا ہے تو ہم پوری توجہ سے سنیں. ہمیشہ میں کہتی ہوں آپ کے کان، آنکھ اور دل یہ ہدایت کے دروازے ہیں. اگر یہ اوپن ہارٹedly اس کو کھولیں گے تو اندر آپ کے ہدایت آئے گی اور ضرور ہمیں سمجھ آئے گا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور یہ نصیحت بھی تبھی آئے گی، یہ پتہ بھی ہمیں تبھی چلے گا. آیت نمبر 37 ہوگی 38 جی. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا مراد بے شک، خلقنا خلق کرنا اور نہ ہم نے خلق کیا، ہم نے پیدا کیا، السماواتی آسمان، والارض اور زمین کو، وما اور جو بینہما، بینہم بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ بینہما ہے تو پیچھے کیا بات کی گئی؟ آسمان اور زمین. تو بینہما ان دونوں کے درمیان مراد، فی میں، ستتی 6 ایامن دنوں میں، وما اور نہیں، مسنا مس ہوتا ہے مس کرنا، ٹچ کرنا، ہمیں ٹچ کیا یا ہم کو پہنچی، من اللغوب. لغوب ایک نیا ورڈ ہوگا، اس کو انڈر لائن کر لیں. لغوب کہ ذرا بھی تھکان، کوئی بھی فٹیگ. با محاورہ دیکھتے ہیں. ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو 6 دن میں بنایا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوئی. اب آیت نمبر یہ جو 38 سے لے کے 40 تک ہے، اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلی بار ساری کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا، تو کیا ہم تھک تو نہیں گئے کہ ہم اس کو دوبارہ پیدا نہ کر سکیں؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، ایک بہترین انٹروڈکشن. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا، جی آیت الکرسی کسی کو آتی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے مجھے اونگ آتی. آتی ہے، مجھے جی جی آتی ہے، جی جی مجھے بہت اچھی آتی ہے. بات. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن بتایا گیا کہ اس میں نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ کو حفاظت ان تمام چیزوں سے ٹھکاتی ہے اللہ کو. تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن کہتے ہر چیز پیدا ہو جاتی. ٹھیک ہے جی، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا وہ 6 دن بھی نہ ہوتے، وہ شاید سیکنڈ کا فریکشن ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو 6 دن میں جو کیا، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ترتیب سے، تدریج سے اس کو ایسے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سبق بھی یہ دینا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی جب ایک کام، جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے نا تو وہ چیز فوراً نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات میں بہتری، اللہ تعالیٰ ہمارے وٹ ایور جو بھی صحت ہے، شفا ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو 6 دنوں میں کیا کہ وہ ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی. اور لیکن یہود اور نصارہ کا نعوذ باللہ اللہ پہ الزام یہ تھا کہ 7ویں دن آرام کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور انہوں نے کہا کہ 7ویں دن انہوں نے ریسٹ کیا. اور ان لوگوں نے اللہ کو نعوذ باللہ اپنے جیسے سمجھ لیا، جیسے ہم کام کرتے تھک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تھک گیا. اللہ تعالیٰ کو اپنی یا کسی اور چیز کی مثل قرار دینا یہی سب سے بڑی گمراہی ہے. لیسا کا مثلی شیئن، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس آیت میں ان کے اس الزام کی تردید کی گئی کہ یہ تھکاوٹ یہ انسانوں کو ہی ہو سکتی ہے اور اللہ
تعالیٰ جن کو وہ سب پیدا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے. آگے ہے فصبر، پس صبر کریں، اعلیٰ پر، ما یقولون، جو وہ قول، وہ جو وہ کہتے ہیں، وسبی، سب بھی تسبیح سے ہے، اور تسبیح کر، جیسے سبحان بھی اسی سے لفظ یہاں سے نکلا، بحمدی، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بحمدی ربی کا، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، قبل، پہلے، طلوع الشمس، طلوع شمس یعنی کہ آفتاب سے پہلے، وقبل الغروب، اور پہلے غروب سے. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 39. تو جو یہ کفار کہتے ہیں اس پہ صبر کر، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو. آیت نمبر 40. وَمِنَ اللَّيْلِ، لیل رات، اور رات کے بعد اوقات میں، فَسَبِّحْهُ، پس تسبیح کر اس کی، وَأَدْبَارَ، اور ادبار دوبر سے اور پیچھے، السجود، سجود نماز سن کے. با محاورہ آیت نمبر 40. اور رات کے بعد اوقات میں بھی اور نمازوں کے بعد بھی اس کے نام کی تسبیح کیا کرو. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھک گئے، تو ان کی باتوں کو آپ توجہ نہ دیں. یہ لوگ آخرت کو چھٹلاتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں، اس پہ آپ صبر کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اور صبر کی قوت حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کریں. اور یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ٹوٹکا بتا رہے ہیں. جب آپ کی پریشانیاں تکالیف بہت ذرا بھر جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبر اور نماز سے مدد لو. اور یہاں پہ اسی چیز کو مینشن کیا گیا ہے کہ فصبر، آپ لوگوں کی انفیوریبل باتیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہیں، جو آپ کے خلاف ہیں، آپ ان پر صبر کریں، اور صبر کی قوت حاصل کرنے کے لیے آپ تسبیح کریں. اور صبر کی قوت حاصل کرنے کا یہ وہ ذریعہ ہے جسے ایک مومن راہ حق میں ثابت قدم رہتا ہے اور بڑے حوصلے کے ساتھ دعوت حق کا کام کرتا رہتا ہے. رب کی حمد اور اس کی تسبیح سے مراد یہاں نماز ہے. اور جس مقام پہ بھی قرآن میں حمد اور تسبیح اور خاص اوقات کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، وہاں سے مراد نماز ہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں، طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز ہے، غروب آفتاب سے پہلے 2 نمازیں ہیں، ظہر اور عصر کی، اور رات کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور تہجد بھی رات کی تسبیح میں شامل ہے. تو نماز کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو. اس سے مراد ہے فرضوں کے بعد نوافل بھی ہیں، اور ذکر بھی ہے، صلات بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ غریب مہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو بڑے درجے لوٹ لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، مگر وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اگر اس کو کر لو تو دوسرے سے بازی لے جاؤ، بجز ان کے جو وہی عمل کریں جو تم کرو گے. اور وہ عمل یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا کرو. اور کچھ مدت کے بعد انہوں نے عرض کیا، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ بات سن لی ہے اور وہ بھی عمل کرنے لگے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو ہمیں یہاں پہ پتہ چل گیا کہ جب کوئی مسلمان، اس کی تضحیح کی جائے، اس کو اذیت دی جائے، کسی بھی طرح کی مشکلات میں گھر جائے، تو اس آیت سے ہمیں عملی پوائنٹ کیا ملتا ہے؟ صبر اور برداشت سے کام کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے، اللہ کو اپنا سہارا سمجھنا چاہیے، اور اس کی تسبیح اور تحلیل اور اس کی یاد پہ مشغول رہنا چاہیے.
اور یہی نسخہ کیمیا ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے، اور سب مسلمانوں کو بھی متعدد مقامات پہ ایسی تلقین کی گئی کہ اینٹی انزائٹی ریمیڈی ہے۔ کیا کریں؟ بہت پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، کیا کریں آپ؟ تسبیح کریں، صبر کریں، نماز پڑھیں۔ اور یہاں پہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے پروردگار کی حمد سے مراد فرض نمازیں ہیں۔ اور سیدنا جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا جو 14ویں رات کا تھا۔ ان قریب تم جنت میں اپنے پروردگار کو یوں بے تکلف دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی۔ پھر اگر تم ایسا کر سکو تو تم سے طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز فجر اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز عصر قضا نہ ہونے پائے تو ایسا ضرور کرو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے 3 نمازیں تھیں، یعنی کہ فجر کی، عصر کی اور تہجد کی نماز۔ اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اسی آیت میں 5 نمازیں ثابت کی، جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کہ طلوع آفتاب سے پہلے سے مراد فجر کی نماز ہے، اور غروب آفتاب سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، اور رات کی نمازوں میں آپ کی مغرب، عشاء اور آپ کی تہجد وغیرہ کی بھی نمازیں آ جاتی ہیں۔ تہجد آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مست تھی، اور ہماری امت کے اوپر یہ آپشنل ہے۔ بہرحال اس کے افادیت، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہاں پہ کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہر نماز کے کچھ سنت اور نوافل بھی ہوتے ہیں، اور واضح رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز بطور نفل ادا کی وہی ہمارے لیے سنت ہے، اور ہمارے ہاں جو رکعات بطور نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ ان نوافل سے زائد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے اور جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد کچھ ذکر، اذکار، تسبیح، تحلیل کر لیا کرے۔ جی کوئی سوال آپ نے کرنا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔